Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace, mercy, and blessings of God be upon you. This is the 29th episode of the Making Sense series from www.central-mosque.com and the Humble Heart YouTube channel. Today we will cover Shaykhul-Islam Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah Ta'ala's trip to Afghanistan. The highlight of which, mashallah, in my opinion, is this turban on the head of Shaykhul-Islam, the Afghan turban, mashallah. It is beautiful. May Allah subhanahu wa ta'ala give our Shaykhul-Islam Hafidhahullah ta'ala a long life and the ability of all of us to benefit from his knowledge, inshallah. There's been a lot of speculation in the Pakistani media about the purpose of his trip, that he went to Afghanistan to negotiate with the TTP, the Tehrek-e-Taliban-e-Pakistan, which is not the Taliban of Afghanistan. And for this purpose, that purpose, we're simply going to restrict our scope to what Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala himself has said. And he said that he went to Afghanistan on a peace-seeking mission at the invitation of the Afghan government. And he said while in Kabul, he met the Prime Minister of Afghanistan, the Foreign Minister of Afghanistan, the Minister of Education, and other high-ranking officials about extending the cooperation in terms of charity, in terms of education, and on Islamic finances. Here is Shaykhul-Islam Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah Ta'ala on the 25th of July 2022, leaving Islamabad, the capital of Pakistan, to Afghanistan. In Kabul, the Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala at the airport was received by the ambassador of Pakistan and several high members of the Taliban government and their delegation. And outside the airport, there were loads of Afghan people on the streets lined up to receive Shaykhul-Islam. And while he traveled throughout Afghanistan, you saw all of these images. So what I'm going to do is I'm going to show you the images or the video of Shaykhul-Islam arriving at Kabul airport. Throughout his trip, Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala met many members of the Taliban, common people throughout. So here is a video of his meeting with the Taliban. Before I share this video, let me just make something clear. So while the Shaykhul-Islam was in Afghanistan, on social media, there were many images and pictures pouring out of Afghanistan, referring to, so we call, in Urdu, we call Mufti Taqi Usmani Sahib. In Pashto and Dari, they call it Seb. So there are loads and loads. If you were to search Mufti Taqi Usmani Seb, you will find lots and lots of these videos and images pouring from social media in Afghanistan. Here is Shaykhul-Islam's meeting with members of the Taliban. सारी दुनिया में जगमगाता है मिसले खुर्शीद इसम अब तेरा क्यों मुफस्सिर तुझे बनाता फिर गणना करता पसंद रब तेरा तू है फख्रे अजम बहर सूरत माने लो हाँ न क्यों अरब ते. The history of Islam in Afghanistan begins with the Sahaba radiallahu ajma'in, right at the edge in Zaranj, where in the time of Umar radiallahu anhu, I believe a little bit after that, Asim bin Amr bin Malik al-Asidi al-Tamimi radiallahu anh, from the famous Tamimi tribe, came into Afghanistan, and this was part of Sistan at that time. And when Muslims got a foothold here, they actually went straight up north and to the east towards Kandahar and areas like that. But
the where it gained momentum was in the era of Sayyidina Uthman radiallahu an, when Abu Abdurrahman Abdullah bin Amir bin Qurayd radiallahu anhu, the famous commander, went into Afghanistan and opened the gates of Afghanistan to Islam. So here it is. There is a very famous and historic Qabristan cemetery in Kabul, Shuhada al-Salihin, and I believe this is where Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah Ta'ala is in the next clip, and he's reading the history of the Sahaba coming into Afghanistan in Persian. بقول عربها پادشاه آن وقت اعراج شده شاه بود که بعد از جنگ شدید و مغلوب و به دین اسلام مشرف شدند. بعد عبدالرحمن سمورا. The highlight of Shaykhul-Islam's trip was his meeting with the Prime Minister of Afghanistan, Mullah Muhammad Hassan Akhund, Hafidhahullah Ta'ala, and other senior leaders. Here is a video which was released as part of their meeting. The ambassador of Pakistan in Afghanistan, Mansoor Ahmad Khan, and the embassy of Pakistan held a dinner in the honor of Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala, and here is a video of that dinner. Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala returned back to Islamabad, the capital of Pakistan, on the 29th of July 2022. First, here's a clip of his return and his reception at the Islamabad airport. सारा आलम तेरे अदब तेरा शेखुल इस्लाम है लक़ब तेरा सारी दुनिया में जगमगाता है मिस्ले खुर्शीद इस्म अब तेरा. After his return, Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala tweeted that Alhamdulillah, his delegation returned with safety and afiyah back from Kabul, Afghanistan, and they had meetings with the Prime Minister and several other ministers, and the impression that they got is this trip of Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala to Afghanistan will become a means of establishing better relations and safety and cooperation for mutual benefits between these two countries. What he also said is, inshallah, the details of this will be described at a later date. So a lot of people in Pakistani politics which are speculating why he went to Afghanistan, etc. What we will do is we will bring you this, inshallah, when Shaykhul-Islam Hafidhahullah himself writes why he went, whom he met, etc. A summary of that report himself, instead of actually people speculating, etc. But while he was in Afghanistan, the Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala gave a talk in Afghanistan, and he gave ijaza at the request of the scholars of Afghanistan. Don't forget that a lot of these scholars in Afghanistan are either direct students or students of Shaykhul-Islam Hafidhahullah Ta'ala. So here is his talk, about 11 or 12-minute talk that he gave, and the ijaza, inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أما بعد
حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز اور مہربان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ افغانستان سے ہمارا رشتہ اتنا قدیم ہے، اور ہمارے بزرگوں کا بھی، کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ، انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک شروع فرمائی، اس کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا، اور یہاں کی حکومت کے ساتھ روابط قائم کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک عظیم جد و جہد فرمائی۔ اور اس سے بھی پہلے آج ہم الحمدللہ حضرت تمیم انصاری اور حضرت جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات پر اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے یہ اسلام اور اسلام کے جہاد کا مرکز رہا ہے، اور آپ سب حضرات کو کے لیے انتہائی مبارکباد کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہاد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت راشدہ میں شروع ہوا تھا، اس کا تسلسل آپ حضرات نے قائم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرمائی، اور امارت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید ترقیات عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے۔ اور آج کی اس محفل میں اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مسرت کا، خوشی کا، افتخار کا لمحہ ہے کہ آپ حضرات سے سالہ سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ بیشتر جن حضرات نے بتایا کہ انہوں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا اور وہیں سے فراغت حاصل کی یا تخصص بھی کیا، تو ان میں سے بعض کے چہرے مجھے اب بھی یاد ہیں، اگرچہ میرا حافظہ کمزور ہے، اور میں نے شاید رخصت ہوتے ہوئے جو آپ حضرات سے بات کیا کرتا ہوں تو اس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، لہذا صورت سے بہت سی میرے اپنے ساتھی یاد نہیں رہتے، نام سے بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کا معمول ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کے لیے جب بھی دعا کی توفیق ہوتی ہے تو سب ساتھیوں کے لیے علم و عمل کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے مل کر اتنی مسرت اور اتنی عجیب کیفیت ہے، کیفیت و سرور کی، کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی چاہے وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھے ہوں یا کسی اور ہمارے بڑے مدارس میں انہوں نے تعلیم پائی ہو، لیکن وہ جتنے بھی ہیں انہوں نے جہاں بھی فراغت حاصل کی ہو وفاق المدارس کے چھتری کے نیچے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق المدارس کو ایک ایسا ہمارے لیے صاحبان بنایا ہے کہ کوئی کہیں بھی پڑھ رہا ہو، لیکن آخری امتحان اور آخری اسناد اس کی وفاق المدارس سے جاری ہوتی ہے۔ لہذا آپ سب حضرات کسی بھی جامعہ میں پڑھے ہوں، وفاق المدارس کے ابناء میں داخل ہیں، اور وفاق المدارس کے کام میں آپ کا حصہ ہے۔ تو اور خاص طور پر اپنے وہ ساتھی جو جن سے بہت عرصے تک ہمیں ملاقات نہیں ہوتی یا ان کے احوال کا پتہ نہیں چلتا، تو جب ہم دارالعلوم میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف سن کے جو فضلاء ہیں وہ جمع ہوتے ہیں کسی وقت، اور ہر ایک اپنے اپنے جو کچھ کس کام میں مصروف ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو ان کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ تو آج آپ حضرات سے جو یہ یہاں ملاقات ہوئی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس سفر افغانستان کا
ایک بہت بڑا حاصل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملنے کی اور اس بات کی اور زیادہ مسرت ہے کہ آپ حضرات میں سے جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی دین کی ایک عظیم خدمت میں مصروف ہیں، اور اس بات کی اور زیادہ خوشی ہے کہ امارت اسلامیہ جو ایک نئی ریاست اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، اسلامی ریاست، اس کے ساتھ آپ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے مدارس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، ان کے تخصصات میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں معاشی ہوں یا اقتصادی ہوں یا سفارتی ہوں، وہ ان سب میں آپ کا بیشتر حضرات کا حصہ لگا ہوا ہے اور اس خدمت میں آپ مصروف ہیں۔ ایک زمانے میں تصور یہ ہوتا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یا کوئی حکومت چلانا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، ملاؤں کا کام نہیں ہے، ملا کے دوڑ مسجد تک، یہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کا سارا کچھ علم اور عمل وہ مسجد کی حد تک محدود رہتا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ کہ یہ ملا جو مسجد اور مدرسے سے پیدا ہوا ہے یہ ساری دنیا کی عالمی طاقتوں کو للکار سکتا ہے اور ان کے مقابلے میں ایک انتہائی مستحکم نظام خود قائم کر سکتا ہے، اور آپ حضرات اس نظام کے اندر معاونت کر رہے ہیں، اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ہماری دلی دعائیں آپ حضرات کے ساتھ ہیں، اور ہم بہت زیادہ اس بات سے خوش ہیں کہ آپ اس نظام سے وابستہ ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرا واقعتاً دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا یہاں کا سفر اور لمبا ہو اور افغانستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جانے کا موقع ملے جہاں بہت سے تاریخی مقامات بھی ہیں۔ افغانستان تو پوری تاریخ بھری ہوئی ہے افغانستان کے مختلف مقامات سے، وہاں بھی جانا ہو، اپنے وہاں کے دوستوں سے بھی ملاقات ہو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر یہاں کا بھی آپ حضرات فرما رہے تھے کہ سفر نامہ وہ بھی لکھنے کا، اگر جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کا سفر نامہ بھی لکھوں، اور لیکن مالا یدرک کلو لا یترک کلو، یہ ارادہ ہے کہ ان 4 دنوں کی بھی رودات انشاءاللہ مرتب کریں گے اور اس کو شائع کریں گے اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور پھر کسی وقت آنے کا موقع ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید مقامات کی زیارت نصیب ہو، لیکن طول عمل یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجھ جیسے بوڑھے کے لیے۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے اور آدمی وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ آپ حضرات نے اجازت حدیث کی بات کی ہے، تو میں اس کا اہل تو ہوں نہیں، نہ اس کی اہلیت ہے، لیکن محض آپ حضرات کی خواہش کی تکمیل کے طور پر اور تحصیل سعادت کے لیے میں آپ حضرات کے خدمت میں پہلے تو حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پر انشاءاللہ اجازت عامہ عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن البشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام سنة 1964 في المسجد الحرام. ثم حدثني بهذا الحديث الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة، والشيخ الناخبي رحمه الله تعالى بجدة، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي،
ويستمر هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وعليه ينتهي التسلسل. فأنا أجيزكم بهذا الحديث، برواية هذا الحديث بهذا التسلسل، كما أجيزكم بكل ما أروي عن مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية أو حيثما كانوا. وهذه الأسانيد التي حصلت عليها وهذه الإجازات التي شرفني الله تعالى بها كلها مذكورة في ثبتي، وهو مطبوع باسم الثبت العثماني. فأنا أجيزكم بجميع هذه الأسانيد التي ذكرتها في ذلك الثبت. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير، لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا دائما في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا جهودنا، سواء كانت هذه الجهود في محاربة الكفار بالقتال والجهاد، أو في الغزو الفكري الذي قد تسيطر على العالم الإسلامي كله من قبل المستغربين الذين هم يريدون أن يدخلوا أفكارهم في أفكار المسلمين ويضلوهم عن طريقهم السديد. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يحفظنا جميعا من هذه الضلالات والزلل، وأن يقوم خطانا ويسدد خطانا في جميع الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.